अलैक्म फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल क़ल्ब-ए कायन एपिसोड 18, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सीमा शाहिद। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। पूरा दिन केस की समाअत करते करते दोपहर 2 बजे के करीब वो ठीक ठाक थक चुकी थी। बाशु दादा का वकील शहाबुद्दीन एक नामी ग्रामी बैरिस्टर था और उसने इतने नकात उठाए थे कि लगता था बाशु दादा जैसा मासूम आदमी तो दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ लगे इल्ज़ामात जैसे दहशतगर्दी, कत्ल, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ उसके वकील ने झूठा साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उसने इतने कानूनी नकात उठाए थे कि खुद अरीना का सर घूम चुका था। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि जैसे उसे पता हो कि जज की कुर्सी पर बैठी अरीना ने उसी के क्लाइंट बाशु दादा के हक में ही फैसला देना है। बाशु दादा के वकील के बैठने के बाद अब प्रोसिक्यूशन की बारी थी, जो गवाहान को पेश करने की अरीना अलवी से इजाज़त तलब कर रहा था। पहला ही गवाह एक पुलिस ऑफिसर था जो अपने पुराने दिए गए बयान से मुनहरिफ हो गया था। उसे सुनते हुए बाशु दादा के वकील के चेहरे पर एक तंज या मुस्कुराहट उभरी थी, जैसे कहना चाह रहा हो कि देख लो, तुम्हारे गवाह भी अब तुम्हारे नहीं रहे। कितने पैसों में आपने अपना ईमान बेचा है? प्रोसिक्यूशन ने कड़े लहजे में कटहरे में खड़े पुलिस ऑफिसर से सवाल किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह हमारे क्लाइंट पर गवाह खरीदने का झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाशु दादा की वकला की टीम से एक काउंसलर ने खड़े होकर एहतजाज किया, जिस पर पलटकर प्रोसिक्यूशन ने उसे खूंखार नज़रों से घूरा, फिर सीधा होकर जज की कुर्सी पर बैठी अरीना अलवी को इज्जत से मुखातिब किया। योर ऑनर, सवाल जवाब करना मेरा हक है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। अरीना ने संजीदगी से बाशु दादा के काउंसलर को बैठने का इशारा करके प्रोसिक्यूशन को सवालात का सेशन जारी रखने का हुक्म दिया। कमरा अदालत इस वक्त ठीक ठाक मछली बाजार सा बन गया था, जब प्रोसिक्यूशन ने गवाह की रिश्वत लेते हुए बनी हुई वीडियो का सबूत के तौर पर जिक्र किया, जिस पर बाशु दादा के वकला की टीम ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। ऑर्डर ऑर्डर। अरीना ने संजीदगी से सबको चुप कराना चाहा, पर वो आपस में झगड़ने पर उतरने लगे थे। इस तूफानी बदतमीजी को रोकने के लिए अरीना ने संजीदगी से झूठे गवाह को पुलिस रिमांड में देने का हुक्म देते ही बिना किसी की सुने अगली पेशी की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी थी। अपना फैसला सुनाकर वो फौरी कमरा अदालत से निकल गई, जहां दरवाजे पर चौकस खड़ा कायान सादी उसका इंतजार कर रहा था। अरीना की कमरा अदालत से निकलते ही शोर थम गया था। अब सब बाहर का रुख कर रहे थे। कायान की हमराही में अपने ऑफिस पहुंचकर उसने अपना सियाह जजेस वाला गाउन उतार कर एक तरफ रखा और हाथ में पकड़ी केस फाइल लॉक करके पलटी। चलें, उसने दरवाजे के पास मुस्ताद खड़े कायान से पूछा, तो वह जवात ने सर हिलाकर उसे वहीं रहने का इशारा करके पहले खुद कॉरिडोर में निकला। गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। लेट्स गो। उसने अरीना को बाहर आने का इशारा किया तो वो बाहर निकली और सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी कि कायान ने उसे बाजू से पकड़कर रोका। क्या हुआ? अरीना ने अब्रू झुकाकर पूछा। इधर से नहीं, वो संजीदगी से बोला। क्यों? अरीना ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो उधर। कायान ने बिना बोले भवों की जंबिश से खिड़की से नजर आते बाहर के मंजर की तरफ इशारा किया, जहां कई रिपोर्टर्स के झमघटे में बाशु दादा और उसकी वकला की टीम घिरे हुए उनके साथ खड़े बातें कर रहे थे, उन रिपोर्टर्स के सवालात का जवाब दे रहे थे। बाशु दादा के चेहरे पर एक फातह की सी मुस्कुराहट थी,
کہ یہ کیس اس کے لیے بہت اہم تھا. اسے اپنے سارے کالے کرتوتوں سے کلین چٹ لے کر فیڈرل الیکشن میں کھڑا ہونا تھا، چیف منسٹر بننا تھا. مت دیکھو اسے، کیان نے ارینا کو ٹوکا جو ٹکٹکی باندھے آنکھوں میں بلا کی نفرت بھرے اس مجرم باشو دادا کو گھورے جا رہی تھی. ہم پچھلی سیڑھیوں سے اتر کر خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف جائیں گے. کیان اسے بازو سے پکڑ کر ساتھ لیے پچھلی تاریک سیڑھیوں سے نیچے اترا. وہ دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے. جج صاحبہ، ہم سے ملے بغیر کدھر کی تیاری ہے؟ اچانک سے باشو دادا اپنے اٹارنی اور اس کے 4 وکلا کی ٹیم اور اپنے باڈی گارڈ سے نما گنڈوں کی ٹولی کے ساتھ ان کے سامنے آ گیا تھا. ان سب کو یوں اچانک سے سامنے دیکھ کر ارینا کے بازو پر کیان کی انگلیوں کی گرفت میں سختی سی آ گئی تھی. ارینا کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھسی ہوئی سی محسوس ہوئی تھی. اس نے اپنے ساتھ لگ کر کسی مضبوط چٹان کی مانند کھڑے کیان کو دیکھا، جس کا چہرہ بالکل سادہ تھا. کوئی تاثر نہیں تھا، بس پتھروں کی سی سختی نمایاں تھی. ورزشی جسم کسی چوکس مارخور کی طرح چوکنا ہو چکا تھا. وہ ہر قسم کے حالات کو فیس کرنے کے لیے اس وقت تیار تھا. جج ارینا الوی، باشو دادا نے طنزی انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے تالی بجائی، جیسے داد دینے لگا ہو. ماننا پڑے گا کہ تم واقعی ایک قابل جج ہو. آج اس طرح کمرہ عدالت میں تم نے میرے خلاف بھونکتے اپنے پروسیکیوٹر کو کنٹرول کر کے کیس کا فیصلہ نہیں سنایا اور اگلی پیشی کی تاریخ دی، وہ قابل تعریف ہے. ورنہ میرے خلاف اتنے ثبوتوں پر بھی تم میرے حق میں فیصلہ دے دیتی تو میڈیا میرے خلاف ہو جاتا. لیکن بولتے بولتے باشو دادا کے چہرے پر سرد تاثرات اترے. اب اگلی 2 پیشیوں میں میرے حق میں فیصلہ ہو جانا چاہیے بس، ورنہ. وہ سرد لہجے میں بولتے ہوئے ارینا کا بغور جائزہ لے رہا تھا. ارینا نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا. وہ کورٹ کے احاطے میں کوئی بھی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے باشو دادا کو سیدھا جواب دینے کی بجائے اس کے ساتھ کھڑے اٹارنی کو مخاطب کیا. کاؤنسلر، آپ اپنے کلائنٹ کو سمجھا دیں کہ کورٹ روم کے باہر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا. وہ مضبوط لہجے میں بولی. آف کورس یور آنر. کاؤنسلر نے تائید میں سر ہلا کر باشو دادا کو دیکھا. چلیں سر، ڈرائیور ہمارا ویٹ کر رہا ہے. اٹارنی باشو دادا سے بات کر رہا تھا جس کی نظریں ارینا پر جمی ہوئی تھیں. ماننا پڑے گا کہ تم حسن کے ساتھ ساتھ عقل بھی رکھتی ہو، مگر تمہارا مردوں کا ٹیسٹ دیکھ مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے. وہ بڑی مکاری سے بولتا ہوا اب کیان کو گھور رہا تھا. تمہیں اپنی عدالت میں آئے ملزم سے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی پیار ہو گیا تھا؟ ہاؤ ڈسکسٹنگ. باشو نے نفرت سے تھوک زمین پر پھینکا. یہ بھگوڑا مارخور جو تمہارا محافظ، تمہارا باڈی گارڈ ہونے کا دعوے دار بن کر تمہارا بیڈ شیئر کر رہا ہے، یہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ یہ تو آج تک اپنے ساتھی کی موت کا بدلہ نہیں لے پایا، یہ کیا کر لے گا؟ وہ مخاطب ارینا سے تھا، لیکن نظریں کیان پر جمی ہوئی تھیں. وہ کیان سادی کی پراسرار گہری آنکھوں میں دیکھتا ہوا جج ارینا کی الوی سے جان کر بدتمیزی کر رہا تھا تاکہ کیان کو بھڑکا کر تماشا کھڑا کر سکے. پر اس کا وار خالی کیا تھا کہ کیان اپنے چہرے پر بنا کوئی بھی تاثر دیے ساکت کھڑا تھا. ویسے تمہیں یوں کسی عورت کا کیپ بن کر رہنا کیسا لگتا ہے ایکس میجر کیان؟ آپ کے باشو دادا نے کیان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا. اس کی گھٹیا بات سن کر کیان کا خون کھول اٹھا تھا. اس نے ارینا کی کمر کے پیچھے موجود اپنے بائیں ہاتھ کی سخت مٹھی بنائی کہ سامنے کھڑا باشو دادا اس کے صرف ایک پنچ کی مار تھا. مگر پھر اس کے بعد کیا؟ یہ ایک پنچ باشو کا منہ توڑ کر اسے تو سکون پہنچا دیتا، لیکن پھر ارینا کا کیا ہوتا؟ پریسا کا کیا ہوتا؟ کیان نے اپنی بند مٹھی آہستگی سے واپس کھول دی. وہ اپنی بے عزتی برداشت کر گیا تھا اور باشو کی گیم سمجھ گیا تھا.
وہ اسے جان کر عدالت کے احاطے میں گارڈز، پولیس، وکلا اور جج کے سامنے طے چلا رہا تھا تاکہ وہ اس پر حملہ کرے اور سیدھا جیل چلا جائے، اور پھر ارینا باشو دادا کے لیے ایک آسان ٹارگٹ ثابت ہو۔ مانا کہ وہ ایک مضبوط اعصاب کی مالک تھی، لیکن تھی تو ایک عورت ہی جس کی بیٹی اس افریت کے قبضے میں تھی۔ صرف ارینا کی خاطر اس کے بارے میں سوچ کر وہ اس وقت باشو دادا کی بکواس برداشت کر گیا تھا۔ ارینا نے اچھی طرح سے اپنے نزدیک کھڑے کایان کی باڈی لینگویج اور اپنے بازو پر رکھے کایان کے ہاتھ میں بے پناہ کرختگی اور سختی، پھر چند لمحوں میں ہی نرمی محسوس کی تھی۔ وہ اچھی طرح سے اس کے اندر ہوتے اتار چڑھاؤ کو سمجھ رہی تھی۔ کایان نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ یہ وہ جانتی تھی کہ اتنی واہیات بکواس سن کر کم غصے میں تو وہ بھی نہیں تھی۔ کایان تو پھر بھی ایک مرد تھا۔ ارینا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اب آکے ایک اور لفظ بھی آپ نے بولا مسٹر باشو تو میں آپ پر توہین عدالت کی دفعہ لگا دوں گی، اور آپ اپنا باقی کا ٹرائل پھر پولیس کسٹڈی میں اٹینڈ کریں گے۔ وہ سختی سے بول رہی تھی۔ وہ جج تھی، ایسا بآسانی کر سکتی تھی۔ سر چلیں۔ باشو دادا کے وکیل نے بات بگڑتی دیکھ کر اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹا۔ باشو دادا کے ساتھی اسے گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے، مگر الٹے قدموں گھسیٹتا ہوا باشو دادا کایان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ کایان، ہم پھر ملیں گے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں چلایا تھا۔ باشو کے بیٹھتے ہی اس کی گاڑی تیزی سے سٹارٹ ہو کر احاطے سے نکل گئی تھی۔ کایان ساتھی۔ باشو دادا کے جاتے ہی ارینا نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ وہ اس وقت بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول اور کمپوز رکھے ہوئے تھی، جبکہ اس کے اندر درد کی کرب کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کایان کے جبڑے اس وقت سختی سے بھیجے ہوئے تھے، آنکھوں میں قہر تھا۔ وہ سختی سے اپنے دانت آپس میں جمائے سامنے کھڑی ارینا کو دیکھ رہا تھا، جو باشو دادا کی وجہ سے اس سے متنفر ہو رہی تھی۔ کیا تم نے اس سے ہمارے بارے میں بات کی تھی؟ میرے بارے میں؟ میرے ساتھ تمہارے ریلیشن کے بارے میں؟ ارینا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس کا انداز بہت ٹھہرا ہوا تھا۔ کایان اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتا ہوا اس کی سوچوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اپنی آنکھیں پھیر گئی تھی، اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں تھا۔ ہاں، میں نے بات کی تھی اور تمہیں بتایا بھی تھا، وہ چند لمحوں کے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے اس سے صرف پریسا کے بارے میں بات کی تھی، اور ہمارا نکاح بھی سب سے چھپا کر رکھنا تھا، تو یہ ایسی بکواس کیوں کر رہا تھا؟ یہ مجھے تم سے… وہ چپ ہوئی اور سامنے کھڑے کایان کو گھورا۔ مسٹر کایان ساتھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ مجھے آپ کے ٹرائل کے دنوں سے کیوں آپ کے ساتھ اسکینڈلائز کر رہا تھا؟ وہ سوال کر رہی تھی، اس کی روح اندر سے بین کر رہی تھی، کرلا رہی تھی۔ وہ سب سمجھ رہا تھا۔ کایان کے چہرے پر ارینا کی بات سن کر ایک وحشت بھری جھنجھلاہٹ ابھری تھی۔ گھر چلیں، یہ جگہ بحث کے لیے مناسب نہیں ہے یور آنر، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے ابھی جاننا ہے تمہارے اور باشو کے درمیان کیا بات ہوئی تھی۔ وہ بھی ڈٹی ہوئی تھی۔ کایان نے اس کا رویہ بغور نوٹ کیا تھا۔ وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی اور ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس کی سبز غصے سے بھری خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ خود کو کمپوز کرتا ارینا سے جھوٹ بولنے کے لیے اپنا دماغ تیار کر رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس سے جھوٹ نہیں بول پا رہا تھا کہ محبت میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ سمپل سی بات ہے ارینا، وہ دھیمے مضبوط لہجے میں بات شروع کرتا ہوا اس کے عین سامنے آ کر رکا۔ جب میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں شفٹ ہوا تھا تو باشو سے کلب میں ملا تھا۔ اسے میں نے کہا تھا کہ میں اور تم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ وہ رکا۔ باشو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے لگا کہ تم نے مجھے اسپیشلی پریسا کی جان بچانے کے لیے ہائر کیا ہے، اس لیے وہ انتقامی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین دلانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا کہ میرے ٹرائل کے دنوں سے کئی سالوں سے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے آ رہے ہیں، اور اگر وہ میری محبت کو نقصان پہنچائے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اسے سکون سے اس روز کلب میں ہوئی باشو دادا سے ملاقات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ شوق سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی تھیں۔
ایک تیز درد سا اٹھا جو اس کے حلق تک آ گیا تھا۔ وہ واقعی بہت بڑی احمق تھی، بے وقوف تھی جس نے کائنات سازی پر بھروسہ کیا۔ نہ صرف بھروسہ، اس کی سب آنکھوں میں نمی ابھری۔ کتنی بڑی احمق تھی وہ! اس نے اپنا آپ تک اس آدمی کو سونپ دیا جس نے اس نے لمحوں میں خود کو کمبوز کیا۔ تو اسی لیے تم مجھے اپنے نکاح میں لے کر مجھے اپنے بیڈ تک لے جانا چاہتے تھے کہ اپنی گھڑی کہانی میں رنگ بھر سکو، سب کو بتا سکو کہ ایک جج تمہارے عشق میں پاگل ہے۔ بہت خوب مسٹر کیان، بہت خوب۔ ارینا نے تالی بجا کر اسے داد دی۔ ارینا کی بات سنتے سنتے کیان کا چہرہ سخت سے نرم پڑنے لگا تھا۔ اس کی سرد آنکھوں میں ایک طنز یا چمک ابھر آئی تھی۔ تم واقعی میں مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہو۔ کیا یہی تمہارا بھروسہ تھا؟ تم نے وعدہ کیا تھا میرے کام میں مداخلت نہیں کرو گی۔ کیا ہوا وہ وعدہ، وہ بھروسہ؟ وہ سرد برف سے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ میں تم پر ٹرسٹ کرنے لگی تھی مگر اب نہیں۔ ارینا الوی ذرا برابر بھی شرمسار نہیں تھی۔ اور میرے بارے میں کیا تم جان سکتی ہو کہ مجھے کیسا لگا ہوگا یہ جان کر کہ باشو دادا جیسا شخص سوچتا ہے کہ میں ایک کان نے سختی سے اپنے جبڑے بھیجے۔ آئی ایم نو بیٹر دین اے ہور۔ اس نے حیثیت سے اپنی بات ختم کی۔ دل تو کر رہا تھا کہ سامنے کھڑی ضدی جج کو سختی سے اپنی باہوں میں جکڑ کر اس کی تکلیف اور درد ختم کر دے، اور وہ سمجھ سکے کہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، اسی لیے اس نے یہ سب کو کور اسٹوری بنائی تھی، ورنہ باشو نے اسے اکیلی عورت سمجھ کر کھا جانا تھا۔ وہ نرمی سے اس کو بازوؤں سے تھام گیا۔ باشو دادا کیا سوچتا ہے کیا نہیں، کیا اس سے واقعی ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ ارینا سے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آف کورس پڑتا ہے۔ وہ اس کے بازوؤں کو ہٹاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ وہ آدمی اب میری ساکھ، میرے کردار کو نشانہ بنا کر گالیاں دے کر مجھے بدنام کرے گا۔ وہ چیخی۔ آئی سی، اب سمجھا۔ کیان طنزی انداز میں بولتا ہوا سکون سے پیچھے ہٹا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارینا چڑکی۔ تمہارے لیے تمہاری ساکھ، تمہاری ریپوٹیشن زیادہ اہم ہے، اپنی بیٹی کی زندگی سے بھی زیادہ تمہیں اپنی ساکھ پیاری ہے۔ اس کی بات سن کر ارینا کا چہرہ تیزی سے سفید پڑا تھا، جیسے پورا خون نچوڑ گیا ہو۔ ہرگز نہیں، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں خوف سا تھا۔ کیان نے اس کے چہرے پر پھیلتے درد اور خوف کو دیکھ کر خود کو مضبوط کیا۔ وہ اسے صرف احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس نے وہ ساری بکواس صرف کور اسٹوری کے لیے کی تھی۔ وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر کیان نے ایک گہرا سانس بھرا۔ سامنے کھڑی جج، وہ ہرگز بھی کچھ سننے سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے تمہیں شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ کیس کوئی پکنک نہیں ہے، اور ظاہر ہے تم نے اس وقت میری کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، ورنہ آج یہاں عدالت کی پارکنگ لاٹ میں مجھ سے یہ فضول بحثاں کری ہوتی۔ اس نے ارینا کو کوہنی سے جکڑا۔ شٹ اپ، ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ ارینا کے لب کچھ کہنے کے لیے ہلکے سے واہ ہوئے تھے کہ کیان نے سرد ترین لہجے میں اسے ٹوکا اور اسے لیے سیدھا گاڑی کی طرف آ کر دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا۔ ناؤ لیٹس گیٹ دا ہیل آؤٹ آف ہیئر۔ اس کی آنکھوں کا تاثر سرد تھا اور لب سختی سے آپس میں بھیجے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنا شروع کر چکا تھا۔ چند منٹ شوق میں رہنے کے بعد ارینا الوی ہوش میں آئی۔ اس نے شرارہ اگلتی نگاہوں سے برابر میں بیٹھے ڈرائیو کرتے کیان کو دیکھا۔ گاڑی روکو۔ کیوں؟ کیان نے ابروج کا کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں اس کیس سے، اس باڈی گارڈ کی نوکری سے برخاست کرتی ہوں۔ نہیں چاہیے تمہاری مدد۔ تم میرے گھر سے، میری زندگی سے دور چلے جاؤ۔ وہ اندر سے زخمی تھی، بہت زخمی، پر خود کو مضبوط بناتی ہوئی اسے بے دخل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر اسٹیئرنگ وہیل پر جمے کیان کے ہاتھوں میں سختی ابھر آئی تھی۔ اس نے اتنی سختی سے اسٹیئرنگ وہیل کو جکڑا تھا کہ ہاتھ کی نسیں پھول کر نظر آنے لگی تھیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ سب ممکن ہے۔ شش،
ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اسے بولتی ہوئی ارینا کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ جب تم مجھے ڈھونڈتی ہوئی ان کھنڈرات میں پہنچی تھی اس وقت میں نے تمہیں سمجھایا تھا، انکار کیا بھی تھا کہ میں صرف ایک ٹربل ہوں، مگر اب تم کیا چاہتی ہو، کیا نہیں چاہتی، اس سے مجھے ڈیمٹ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم وہ کرو گی جو میں چاہوں گا، اینڈ دیٹس فائنل، نو مور آرگومنٹس۔ وہ سختی سے بول کر اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے تیزی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے ارینا کو اندر بیٹھنے رہنے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی سے اتر کر چاروں طرف دیکھنے کے بعد دروازہ کھولا اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی گھر کے اندر ڈرائیو وے میں لے آیا۔ سنو، اس نے گاڑی سے اترتی ہوئی ارینا کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ آئی ایم سوری، ہم دونوں لورز ہیں۔ تم اس خبیث انسان کی اس بات پر پریشان ہوئی، خاص کر اب جب یہ سچ بھی ہو گیا ہے۔ وہ پتھروں سے سختی لہجے میں لیے بول رہا تھا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ تم جیسی باعزت جج اور میرے جیسا بھگوڑا مار خور ایک رشتے میں بن گئے ہیں۔ ہمیں پیار ہو گیا ہے، تم میری بیٹی پریسا اور میں، بس یہی میرا خاندان ہے جو میرے اندر دوبارہ جینے کی خواہش بیدار کر چکا ہے۔ وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری وہ تیزی سے گاڑی ریورس کر کے وہاں سے نکل گیا تھا اور جاتے جاتے گاڑی باہر سڑک پر روک کر اس سے اتر کر مین دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سے ارینا نے بند دروازے کو دیکھا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ شام ڈھل چکی تھی پر کایان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اپنے کمرے کو سمیٹ کر بیڈ شیٹ وغیرہ تبدیل کر کے اس نے اگلے دن کوٹ کے لیے اپنا لباس نکال کر پریس کر کے ہینگر میں لٹکایا۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف کایان سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے گیسٹ روم میں آئی جہاں کایان کا سامان تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ روم شیئر کرنے لگا تھا پر اس نے ابھی تک اپنا سامان ارینا کے ماسٹر بیڈ روم میں شفٹ نہیں کیا تھا۔ اس نے کایان کا کمرہ سمیٹا، اس کی بیڈ شیٹ تبدیل کی اور صوفے پر پڑی کایان کی جیکٹ اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہوئی اسی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ جب سے گھر واپس آئی تھی پریشان اور شرمندہ تھی۔ اس نے کایان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں کبھی نہیں بھولے گی، اس پر بھروسہ کرے گی، مگر اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا جیسے پہلے توڑا تھا۔ کایان کا ناراض ہونا بنتا تھا، شاید اسی لیے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کافی دیر اس کے کمرے میں بیٹھنے کے بعد وہ کچن میں آ گئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے دل لگا کر کایان کے لیے روسٹ مسالہ لگا کر اوون میں رکھا اور سالن چڑھا کر روٹیاں بنانے لگی۔ کھانا تیار تھا پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ ٹیبل پر کھانا لگا کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جو نہ جانے کدھر تھا۔ رات 9 بجے کے قریب گاڑی باہر آ کر رکی اور تھکا ہارا کایان گھر کے اندر داخل ہوا۔ کچن میں جلتی لائٹ دیکھ کر وہ اسی سمت آیا جہاں کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سجا ہوا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ ٹیبل پر سر جھکائے اونگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تو وہ کرسی کی آواز سن کر سیدھی ہوئی اور کایان کو دیکھ کر اس کی اداس سبز آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ ڈش اٹھانے لگی تھی جب کایان سادے نے اسے روک دیا۔ رہنے دو، ایسے ہی ٹھیک ہے، وہ نرمی سے بولا۔ دونوں نے خاموشی سے تھوڑا بہت کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھاتے ہی کایان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ارینا نے برتن سمیٹ کر بچا ہوا کھانا فریج میں رکھا اور کمرے میں آئی۔ کمرہ خالی تھا، گیسٹ روم، واش روم سب خالی تھا۔ وہ پریشان سی باہر نکلی تو سامنے دالان کی سیڑھیوں پر کایان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں خنکی سی تھی اور وہ صرف بنیان ٹراؤزر میں باہر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پلٹ کر واپس کچن میں آئی اور کافی بنانے لگی۔ 2 کپ کافی بنا کر مگوں میں ڈالنے کے بعد وہ خود بھی باہر صحن میں نکل آئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر کایان نے سر اٹھا کر اسے ایک نظر دیکھا جو سادہ سے سیاہ لباس میں بالوں کو جوڑے میں جکڑے خاص ایک گھریلو حلیے میں تھی۔ کافی؟ ارینا نے ایک مگ اس کی سمت بڑھایا۔ تھینکس۔ وہ مگ تھام گیا تھا۔
اس کی سنجیدگی دیکھ کر ارینا کو اپنی رگ رگ میں ایک سرد لہر سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ٹانگیں پھیلائے سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ارینا نے ہمت کی اور اس کی برابر جگہ بناتی ہوئی خود بھی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کتنی خوبصورت رات ہے، آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ ارینا کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے کایان نے ہنکارا بھرا۔ کایان، ارینا نے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کایان نے بنا اس کی سمت دیکھے پھر سے ہنکارا بھرا، جیسے وہ یہ موضوع پسند نہ کر رہا ہو یا چاہتا ہو کہ ارینا اس پر بات نہ کرے۔ میں غلط تھی، مجھے تمہیں جاب سے نہیں ہٹانا چاہیے تھا۔ غلطی نہیں، اسے بیوقوفی کہتے ہیں۔ کایان نے بنا اس کی سمت دیکھے تصحیح کی۔ مجھے غلط درست پہ یہ ٹرمز پسند نہیں ہے۔ یہ زندگی کیا درست کیا غلط اس سب کو تعین کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ زندگی صرف جینے کے لیے ہے۔ اگر غلط اور درست کے چکروں میں پڑنا ہے تو یاد رکھنا کہ یہ زندگی صرف ایک موقع دیتی ہے، دوسرا نہیں۔ اس کی بات سن کر ارینا ساکت سی ہو گئی۔ وہ غلطیاں نہیں کرتی تھی، مگر کایان کے معاملے میں وہ بار بار غلطیاں کر رہی تھی۔ میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی کایان، اس کی لرزی ہوئی آواز ابھری، جسے سن کر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ کایان کے لبوں پر آ کر معدوم ہوئی تھی۔ یہ جان کر مجھے بہت تسلی ہوئی اور آنر۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔